बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सरदार याकूब खान साहब, सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर, जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, जनाब मोहम्मद इसहाक़ डार साहब, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, जनाब चौधरी मोहम्मद बर्जीस ताहिर, जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मेजर जनरल मोहम्मद अज़ीम आसिफ साहब, हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स के नुमाइंदगान साहिबान, हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़रा और अफसरान साहिबान, मोहतरम मुश्ताक मिन्हाज साहब और सहाफ़ी हज़रात साहिबान, अहलियान आज़ाद जम्मू कश्मीर, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं मशकूर हूँ सबसे पहले जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब का और फिर मेजर जनरल मोहम्मद अज़ीम साहब का, जिन्होंने मेरे बारे में अपने ख़यालात का इज़हार किया और इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो किस कदर दिलचस्पी रखते हैं आज़ाद कश्मीर की तरक्की में और आज़ाद कश्मीर की बहाली में। और इसमें कोई शक नहीं है कि एरा ने भी बहुत काम किया है, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ काम किया है। अभी मैं सरदार याकूब खान साहब से कह रहा था कि आज तो यहाँ बाग में पूरे शहर को दावत दी जानी चाहिए थी, बाग शहर को यहाँ मौजूद होना चाहिए था। उनको क्यों महरूम रखा गया है? उन सब को दावत मिलनी चाहिए थी ताकि इतना खूबसूरत जो स्टेडियम बना है, इस स्टेडियम के अंदर एक खूबसूरत जलसा होता और वो भी सुनते कि आपकी हुकूमत बाग के लिए और दीगर शहरों के लिए, इलाकों के लिए क्या खिदमत अंजाम दे रही है। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी हमसे भूल हुई है, लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह वो भी सुन रहे होंगे बात हमारी। और ये पहला मौका नहीं है बाग मैं आया हूँ, इंशाअल्लाह पहले भी आ चुका हूँ, आइंदा भी अल्लाह के फजल करम से आऊँगा। और वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि मैं 6 मरतबा आज़ाद कश्मीर आ चुका हूँ। मुझे याद नहीं है कि मैं कितनी मरतबा आया हूँ। अगर 6 मरतबा आया हूँ तो मुझे इससे ज़्यादा मरतबा आना चाहिए था। ये 6 मरतबा भी कम है, लेकिन इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म साहब आप इत्मीनान रखें कि अल्लाह ताला ने मौका दिया तो आता जाता रहूँगा और इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर की अल्लाह के फजल व करम से तकदीर बदलेगी और ये बहुत खूबसूरत कश्मीर का हिस्सा बनेगा आज़ाद कश्मीर जो है। और मकबूजा कश्मीर के भी लोग देखकर ज़रूर महसूस करेंगे कि वाह, आज़ाद कश्मीर माशाअल्लाह कितना खूबसूरत इलाका बन चुका है। ये हमें बनाना चाहिए और यहाँ के लोगों को तरक्की नसीब हो, रोज़गार मिले, यहाँ सड़कें बने, पुल बने, स्कूल कॉलेज हस्पताल बने और तरक्की यहाँ पर हर चप्पे चप्पे पे अगर आए तो मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा खुश और कौन हो सकता है। और मुझे ख़ास तौर पे इस बात का बहुत शौक़ है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का एक बेहतरीन और तरक्की याफ्ता इलाका बने। और तरक्की याफ्ता है, सुना है आज़ाद कश्मीर में माशाअल्लाह जो लिटरेसी रेट है, इल्म जो तालीम का जो है वो पाकिस्तान की जो इस वक्त एवरेज है उससे ज़्यादा है यहाँ पर। लेकिन बहुत सारे काम अभी बाकी होने वाले हैं। तो मैं
آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ افتتاحی تقریب باغ کے عوام اور ہمارے لیے بلا شبہ خوشیوں سے بھرپور ہے۔ آج ہم جن منصوبوں کا افتتاح کر رہے ہیں یہ کشمیری عوام کے لیے ایسا لازوال تحفہ ہیں جن کی اہمیت و افادیت وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونے کی بجائے اور بھی بڑھے گی۔ مجھے امید ہے ان منصوبہ جات سے لاکھوں لوگ بالواسطہ اور کروڑوں بلا واسطہ مستفید ہوں گے انشاءاللہ، اور اپنے پائیدار انفراسٹرکچر کی بدولت یہ منصوبے ایک طویل مدت تک ہمارے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ باغ میں پانی کی سپلائی، جیسا کہ جنرل صاحب نے بھی بتایا آپ کو کہ باغ میں پانی کی سپلائی کا منصوبہ اگلے 30 سالوں کے لیے انشاءاللہ کافی ہے۔ پایہ تکمیل کو پہنچنے والے ان منصوبوں کی تعداد تو گنی جا سکتی ہے، لیکن ان سے پہنچنے والے فوائد یقیناً ان گنت ہوں گے۔ معزز خواتین و حضرات، 8 اکتوبر 2005 وہ ہولناک دن تھا جب ہمارے دل و دماغ پر نہ مٹنے والے ان گنت زخم لگے، لیکن یہی وہ تاریخ ساز موڑ بھی تھا جہاں سے ہماری تعمیر و ترقی کے اس سفر کا آغاز ہوا، جس کی بنیاد تباہی کو خوشحالی میں بدلنے اور پہلے سے بہتر تعمیر کے عظیم اصولوں پر رکھی گئی۔ ہم نے اس عزم کا تہیہ کیا ہے کہ ہم مرنے والوں کو تو واپس نہیں لا سکتے، لیکن زندہ بچنے والوں کو پہلے سے بہتر بلکہ بہترین زندگی ضرور انشاءاللہ مہیا کریں گے۔ 8 اکتوبر جیسی ہولناک تباہی ہم نے نہ پہلے کبھی دیکھی تھی اور نہ ہی اس سے نپٹنے کا کوئی تجربہ تھا۔ اس وقت اگر ہمارے پاس کچھ تھا تو فقط ہمارا عزم، حوصلہ اور بھائی چارہ تھا، جس نے ہمیں ٹوٹنے نہیں دیا، اور دنیا گواہ ہے کہ اپنے عزم و ہمت سے ہم نے تخریب کو تعمیر میں بدل کر رکھ دیا۔ اس بے مثال کامیابی کے حصول میں بلا شبہ ہمیں سول سوسائٹی، مسلح افواج، قومی اور بین الاقوامی اداروں اور دوست ممالک کا بھرپور تعاون حاصل رہا، جس کے لیے میں تہ دل سے ان کا مشکور ہوں۔ بحالی اور تعمیر نو کی اس کٹھن آزمائش پر پورا اترنا ان بے لوث ساتھیوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہ تھا۔ اس موقع پر ایرا کی خدمات کو نہ سراہنا کرینِ انصاف نہ ہوگا۔ ایک نیا ادارہ ہونے کے باوجود اس قدر شدید تباہی سے نمٹنے کی ذمہ داری کو پیشہ ورانہ انداز سے نبھا کر ایرا نے خود کو حکومت پاکستان، آزاد جموں و کشمیر اور خیبر پختونخوا کے زلزلہ متاثرین کے سامنے سرخرو کیا۔ آج جن شاندار تعلیمی اور طبی منصوبوں کا افتتاح کیا گیا ہے، ان کا مقابلہ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے معیاری اداروں سے کیا جا سکتا ہے۔ ان منصوبوں کے میعاد کو دیکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ تعمیر نو میں ایرا کے پاس جو صلاحیت اور تجربہ موجود ہے اسے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا حصہ بناتے ہوئے ایک ایسا مربوط اور خود مختار نظام تشکیل دیا جائے جو آئندہ کسی بھی ایسے چھوٹے بڑے خدا نخواستہ سانحہ میں مزید مؤثر طریقے سے کام کر سکے۔ سب سے بڑھ کر تحسین کے مستحق زلزلہ متاثرین ہیں، جن کی جواں مردی، استقامت اور صبر و برداشت کی مثال دنیا بھر میں نہیں ملتی۔ میں تہ دل سے اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کی شجاعت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے انتہائی حوصلے، صبر و استقامت سے اس قدرتی آفت کا مقابلہ کیا۔ وادی جنت نظیر کے ان بہادر بیٹے اور بیٹیوں نے اپنا سب کچھ گنوا کر بھی ہمت نہیں ہاری، اور کثیر جانی و مالی نقصان کے باوجود آئندہ نسلوں کی بہتری کے لیے بحالی تعمیر نو کے عمل کی کامیاب تکمیل کے لیے
بھرپور ساتھ دیا۔ متاثرین کے تعاون کے بغیر 10,000 منصوبوں کی تعمیر کا سنگ میل عبور کرنا اس نو آموز ادارے کے لیے شاید ممکن نہ ہوتا۔ معزز خواتین و حضرات، 8 اکتوبر کے زلزلے نے ہمارے لیے طرح طرح کے چیلنجز ہی کھڑے نہیں کیے، بلکہ ہمیں بہتر سے بہترین تک پہنچنے کے ان گنت مواقع بھی مہیا کیے۔ کیا ہم ان چیلنجز سے نمٹ سکے؟ کیا ہم نے ان مواقعوں سے استفادہ کیا؟ ان سوالوں کا جواب کوئی بھی زلزلہ زدہ علاقوں میں آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ بحالی اور تعمیر نو کے عمل سے باغ کے قدیم دیہی تمدن کو جدید شہری قالب میں ڈھلتے ہوئے دیکھنا میرے لیے نہایت اطمینان اور خوشی کا باعث ہے۔ یہ خوشگوار تبدیلی یقیناً اہلیان باغ سے بھی ڈھکی چھپی نہیں کہ زلزلے سے پہلے اور آج کے باغ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایسا سپورٹس کمپلیکس اور کھیل کی ایسی جدید سہولیات پہلے باغ میں موجود نہیں تھیں۔ باغ میں مکمل کیے جانے والے کثیر منصوبہ جات میں بین الاقوامی معیار کی وسیع شاہراہات، کمیونٹی سینٹر، جدید تعلیمی ادارے، جدید طبی سہولیات، کھیل کے میدان اور انتہائی مؤثر انتظامی عمارات شامل ہیں۔ پانی اور بجلی جیسی اہم ضروریات زندگی کی آسان فراہمی سے باغ کے شہریوں کی روزمرہ زندگی میں انقلابی تبدیلی آئی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شاہراہات اور پلوں کی تعمیر کسی بھی علاقے کی معاشی خوشحالی کا زینہ ہوتی ہے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ ٹرانسپورٹ نظام کی بہتری سے، معاشی سرگرمیوں میں اضافے سے فی کس آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ باغ شہر کی خوبصورتی بے مثل ہے۔ یہ نو تعمیر شدہ سڑکیں اور پل سیاحت کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کریں گے، جس سے اس علاقے میں معاشی اور معاشرتی خوشحالی کا ایک نیا دور جنم لے گا۔ خیبر پختونخوا اور آزاد جموں و کشمیر کے زلزلہ سے متاثرہ علاقوں میں تعمیر و ترقی کے لاتعداد منصوبے مکمل ہو چکے ہیں اور سینکڑوں ابھی زیر تکمیل ہیں۔ انشاءاللہ انہیں بھی جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ ہماری قوم مشکل سے مشکل حالات میں بھی آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ اس وقت بھی ہمیں بہت سے اندرونی اور بیرونی مسائل کا سامنا ہے، لیکن ہم اپنے عزم اور ارادے کے ساتھ آزاد جموں و کشمیر اور خیبر پختونخوا میں تعمیری سرگرمیاں جاری رکھیں گے۔ آزاد کشمیر کے شہر باغ میں آ کر، جہاں میں 2005 کے زلزلے کا شکار ہونے والے بھائی بہنوں اور بچوں کو یاد کر رہا ہوں، وہاں میں لائن آف کنٹرول پر شہید ہونے والے معصوم اور بے گناہ شہریوں کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ لائن آف کنٹرول پر بلا جواز اور بغیر کسی اشتعال کے کی جانے والی فائرنگ کا شکار صرف معصوم کشمیری ہی نہیں، بلکہ یہ فائرنگ عالمی ضمیر کو بھی اپنا نشانہ بنا رہی ہے۔ پاکستان ان اشتعال انگیز کارروائیوں سے اقوام عالم کو مسلسل آگاہ کر رہا ہے۔ کشمیر میں ہونے والے مظالم، انسانی حقوق کی پامالی، باہمی اور بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان دنیا کے ہر فورم پر ان مسائل پر آواز بلند کرتا ہے اور کرتا رہے گا، اس وقت تک جب تک کہ اہل کشمیر کو ان کا حق نہیں مل جاتا۔ لائن آف کنٹرول پر فائر بندی کے خلاف ورزی کے بعد گزشتہ چند روز سے اور کچھ عرصے سے ورکنگ باؤنڈری پر بھی پاکستان کے شہریوں اور ان کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا اور بنایا جا رہا ہے۔ ایسی اشتعال انگیزی پورے خطے کے امن کے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ اس پر بھی عالمی طاقتوں اور اقوام متحدہ کی توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں اہم اور فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے اقدامات
कामयाबी से जारी हैं, जिसकी पूरी दुनिया मोतरफ है। इस हवाले से हम पूरी दुनिया पर वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज और अवाम ये तय कर चुके हैं कि दहशतगर्दी को हर कीमत पर इंशाअल्लाह ख़त्म किया जाएगा और दहशतगर्दों की हमायत करने वालों को भी माफ़ नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी का ख़ात्मा करके पाकिस्तान आलमी बरादरी को मुस्तकिल अमन का तोहफ़ा देना चाहता है। पाकिस्तान की सरहदों पर मासूम शहरियों का खून बहाने की कार्रवाइयाँ सिर्फ़ इस खित्ते के लिए नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए भी ख़तरा बन सकती हैं, जिसको बरवक्त रोकना आलमी क़ुव्वतों की ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान के सब्र व तहम्मुल को कमज़ोरी ना समझा जाए। अमन की ख्वाहिश हमारी ताकत है। मोहतरम हाज़रीन, हमने बहुत सा सफ़र तय कर लिया है। मुझे एहसास है कि हम मुतासरीन को इंतज़ार करवाने और ज़ेर तामीर मंसूबों की तकमील में मज़ीद ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस वक्त बहैसियत कौम हम अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात के पेश नज़र मुख्तलिफ़ महाज़ों पर नबर्द-अज़मा हैं, जिसकी वजह से मुल्क माली मुश्किलात से भी दो चार है। लेकिन इसके बावजूद मैं अल्हम्दुलिल्लाह यकीन दिलाता हूँ कि अहले पाकिस्तान के दिल अहले कश्मीर के दिलों के साथ धड़कते हैं और धड़कते रहेंगे। मैं इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ ये इतनी स्कीमें अल्लाह के फजल व करम से ज़ेर तामीर हैं, हम बाकी भी स्कीमों को इंशाअल्लाह तेज़ी के साथ मुकम्मल करवाएंगे और उसके साथ साथ जहाँ के और भी कई इदारे बन रहे हैं, यहाँ यकीनन अस्पताल भी है, लेकिन मैं आज इस मौके पे ख़ास तौर पे इमराज़ क़ल्ब के लिए एक बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल का ऐलान करता हूँ। जो स्टेट ऑफ द आर्ट एक कार्डिक सेंटर होगा, यानी दिल के जो इमराज हैं उनके इलाज मुआलजे के लिए बेहतरीन इंशाअल्लाह यहाँ पे जो है वो एक हस्पताल बनाया जाएगा, जिसका स्टैंडर्ड वही होगा जो इस्लामाबाद में, कराची या लाहौर में है। मुझे मालूम है और मुझे बताया है मेरे भाई मुश्ताक मिनाज साहब ने, जो कि इसी इलाके के रहने वाले हैं, कि यहाँ दिल की तकलीफ़ लोगों को होती है, लेकिन फिर इलाज मुआवजा ना मिलने की वजह से बहुत सारे लोग अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं और फिर सफ़र भी इतना लंबा है, किसी और जगह पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। तो इंशाअल्लाह यहाँ पर भी, और फिर यकीनन मुझे यकीन है अल्लाह के फजल व करम से कि हम अपना ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और बरजीज़ ताहिर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम इनसे मिल के इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर के और इलाकों के अंदर भी हम ये हस्पताल कायम करेंगे। कोटली सतिया से कलियारी पुल तक इंशाअल्लाह आला मेयार की सड़क का ऐलान करना चाहता हूँ। पंजाब हुकूमत को मैं कहूँगा कि वो फौरी तौर के ऊपर सड़क को बनाएं और इंशाअल्लाह ये बहुत अच्छे मेयार की सड़क बनेगी, क्योंकि यहाँ से जो है वो कलियारी पुल तक सड़क अच्छी बन चुकी है। तो इंशाअल्लाह आगे भी बनाई जाएगी ताकि आपका सफ़र आसान हो। बाहर बैठ जाएं ज़रा। ढल काजियाँ और माहलदरा के दरमियान पुल की तामीर का भी ऐलान करना चाहता हूँ और खपदर के मुकाम पर जो पुल की तामीर का भी मैं आज ऐलान करना चाहता हूँ कि इसके लिए भी इंशाअल्लाह ये जगह का नाम क्या है जी? जी नहीं, खपदर के मकाम पर जो पुल है जी, दरिया जेहलम पे जो पुल है
اس کا بھی میں اس جگہ کا نام پوچھ رہا ہوں جو وہاں انشاءاللہ پل بنایا جائے گا، اور ان سب منصوبوں کے لیے رقم جو ہے انشاءاللہ وہ وفاقی حکومت جو ہے وہ فراہم کرے گی. اور مجھے یقین ہے کہ اسی طرح سے اگر چودھری صاحب جو ہیں وہ عبد المجید صاحب مجھے بلاتے رہے، آزاد کشمیر آنے کی دعوت دیتے رہے، تو اسی طرح کے اعلانات باقی جگہوں پہ بھی ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. تو میری کوشش ہوگی کہ بہت جلدی ہم یہ منصوبے مکمل کریں. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ہمیشہ دستور یہی رہا ہے کہ اعلان کرنے کے بعد کام بھی بہت جلدی شروع ہوتا ہے. اور اگر موٹر وے کا اعلان کیا تو موٹر وے بن گئی. ابھی الحمدللہ یہ آپ کے ملک کے اندر جو موٹر وے ہے جو پشاور سے شروع ہوتی ہے اور پھر اسلام آباد آتی ہے، اسلام آباد سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد لاہور ختم ہوتی ہے. اور میرے اپنا دور میں اللہ کے فضل و کرم سے ان پہ کام شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد موٹر وے پھر بنی نہیں آگے، حالانکہ اس کو کراچی اور گوادر تک جانا چاہیے تھا. اب ہم آ کے اس کو لاہور سے ملتان، ملتان سے کراچی، اور پھر اس کو پنجاب سے آگے اور KPK سے ہم اس کو اب گوادر تک بھی لے کے جانا چاہتے ہیں. ہمارا صرف منصوبہ اس کو یہاں تک لے جانا نہیں ہے، ہم اس کو انشاءاللہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ، وسطی ایشیا کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں اور کنیکٹیوٹی قائم کرنا چاہتے ہیں پاکستان اور وسطی ایشیا کے درمیان. اور انشاءاللہ یہ سڑکیں جائیں گی وسطی ایشیا افغانستان کے ذریعے سے بھی، اور یہ جائیں گے انشاءاللہ ادھر سے کوئٹہ اور چمن کے ذریعے سے بھی، جو ہے وہ افغانستان کے علاقے سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ یہ سینٹرل ایشیا کے مرکز تک پہنچیں گی، جہاں ازبکستان بھی ملتا ہے، افغانستان بھی ملتا ہے، جہاں تاجکستان بھی ملتا ہے، جہاں جو ہے وہ ترکمنستان بھی ملتا ہے، اور پھر ساتھ ہی تھوڑے سے فاصلے پہ قزاقستان بھی ملتا ہے. یہ ہمارا منصوبہ ہے تاکہ پورا وسطی ایشیا جو ہے یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سے پورا فائدہ حاصل کرے، اور پورا اس کو جو ہے وہ اس خطے کو جو ہے وہ ترقی نصیب ہو. یہ ہمارا منصوبہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس منصوبے کو ہم مکمل کریں گے. ہم گیس جو ہے پاکستان کے اندر گیس کی شارٹیج جو ہے وہ بھی ہم اپنا اللہ کے فضل و کرم سے پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ کراچی کے راستے سے ہم اپنا پاکستان میں پائپ لائن بچھا رہے ہیں جو اربوں، یعنی کہ تقریباً 100 ارب روپے سے زیادہ اس کی مالیت ہے، جو ہم جس منصوبے پہ کام کر رہے ہیں. اور پھر ہم اپنا وہ گیس جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ لے رہے ہیں ترکمنستان سے بھی. اس منصوبے کا نام جو ہے وہ ٹیپی ہے، یعنی کہ ترکمنستان، افغانستان، پاکستان اور آئی اسٹینڈس فار انڈیا. یہ 4 ملک ہیں جہاں جو گیس جو ہے وہ ان ملکوں کو فراہم کریں گے. فراہم تو ترکمنستان کرے گا، لیکن باقی 3 ممالک ان سے گیس حاصل کریں گے. یہ منصوبہ انشاءاللہ دسمبر میں شروع ہو رہا ہے، اور اس کو کچھ سال لگیں گے مکمل ہونے میں. اور جب وہ گیس آ جائے گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان میں گیس کی کمی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اور پھر بجلی کی قلت کے لیے ہم کئی منصوبوں پہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ لوڈ شیڈنگ، مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اس حکومت کی مدت کے اندر ہی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا، اور بجلی انشاءاللہ پاکستان کے گھر گھر پہنچے گی، ہر کارخانے میں پہنچے گی، اور ہر منصوبے تک پہنچے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں ان معاملات پہ ہم بہت کام کر رہے ہیں. اور یہ ان کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہو. ضرب عصب اللہ کے فضل سے ہم لڑ رہے ہیں، اور دہشت گردوں جو ہے ان کے ٹھکانوں کو ختم کیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف اپنے ملک کے اندر جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے تحت پاکستان کے اندر ایسی تنظیمیں
جو فتنہ پھیلاتی ہیں ان تنظیموں کو ختم کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ کراچی کے حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کراچی کے حالات پہلے سے بہت بہتر ہو چکے ہیں۔ 2 سال ہو گئے ہیں کراچی کا آپریشن شروع کیے ہوئے۔ ستمبر 2013 میں یہ آپریشن شروع کیا، آج 2 سال ہو گئے۔ کراچی کے لوگ اس آپریشن سے بہت خوش ہیں۔ وہاں ماشاءاللہ بہت حد تک امن قائم ہو چکا ہے۔ کڈنیپنگ فار رینسم عملاً ختم ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے، اور وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ اللہ کے فضل سے عملاً ختم ہو چکی ہے۔ وہاں پہ جو کرائم ہے بہت نیچے آ چکا ہے، اور جو اسٹریٹ کرائم ہے انشاءاللہ اس کو بھی ختم کریں گے۔ یہ بہت بڑے چیلنجز تھے جو ہمیں درپیش تھے، لیکن ہم ان کو ہاتھ ڈالنے میں ہم گھبرائے نہیں۔ ہم نے ان چیلنجز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ نہیں، یہ ملک دہشت گردوں کے لیے بنا، یہ دہشت گردی کے لیے ملک نہیں بنایا گیا، یہ ملک لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اس کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ ملک جو ہے، یہ پاکستان جو ہے یہ ترقی کے لیے بنا ہے، یہ مسائل کے خاتمے کے لیے بنا ہے۔ اس ملک کے اندر روزگار اور یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے شہر روشنیوں کے شہر بن جائیں، اس کے لیے بنایا ہے۔ یہ پاکستان جو ہے یہ ایک نظریاتی ملک ہے، اور ہم نے ہمیشہ جب بھی آئے ہیں ہمارا ایجنڈا ترقیاتی ایجنڈا رہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں 1991 میں جب میں وزیر اعظم تھا، ہم نے بہت سارے بڑے بڑے منصوبوں کی بنیاد رکھی، ان کو مکمل کیا، اور اس کے بعد 1997 میں جب دوبارہ حکومت ملی تو آپ جانتے ہیں کہ ایک قلیل وقت تھا، 2-2.5 سال میں کوئی حکومت اپنا مینڈیٹ پورا نہیں کر سکتی، لیکن جو کچھ ہو سکا ہم نے کیا، اور جو کچھ ہم نے کیا اس میں پاکستان ایک ایٹمی قوت بھی بن گیا ساتھ اس کے۔ اور صرف موٹر وے نہیں بنائی، صرف اقتصادی میدان میں ترقی نہیں کی، صرف جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑے بڑے منصوبے لانچ نہیں کیے، ہم نے ساتھ ساتھ پاکستان کی دفاعی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا، اور پاکستان اسی دفاعی ضرورتوں میں پاکستان کو ایٹمی قوت بننے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایٹمی قوت بھی بنایا۔ ہم نے ہر محاذ پہ اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، ہر فرنٹ پہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنا کردار ادا کیا، اور آج اللہ کے فضل سے کسی بھی ملک کو پاکستان پر میلی نظر سے دیکھنے کی جرت نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اب ہمیں پوری توجہ دینی چاہیے کہ ہم پاکستان کے اندر ترقیاتی معاملات کو آگے لے کے چلیں۔ مسائل درپیش تھے۔ میں پوچھتا ہوں پچھلے 10-15 سال کی حکومتوں سے کہ انہوں نے آ کے اس دہشت گردی کا کوئی مؤثر انتظام کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے آ کے پاکستان کے اندر بجلی کے لیے کوئی اقدامات کیوں نہیں کیے کہ آج پاکستان کے عوام کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے، آج پاکستان کے عوام کو گیس کی شارٹیج کا سامنا ہے، ہماری انڈسٹری کو اس کا سامنا ہے، ہمارے گھروں میں رہنے والے لوگوں کو اس کا سامنا ہے، ہمارے منصوبوں کو اس کا سامنا ہے۔ جس ملک میں بجلی نہیں ہوگی تو ملک کیا ترقی کرے گا؟ کیا صنعتیں لگیں گی وہاں پر؟ کیا لوگ سکھ کی نیند سوئیں گے؟ بچے کیا پڑھیں گے گھروں پہ، اسکولوں میں، گھروں پہ؟ اور کیا ترقی اس ملک کے اندر ہوگی؟ جس ملک کے اندر گیس کی شارٹیج ہوگی تو گیس بھی انڈسٹری میں لگتی ہے، گھروں پہ بھی خرچ ہوتی ہے، لوگوں کے کھانے گیس پہ پکتے ہیں۔ گیس اگر یہاں آزاد کشمیر میں پھیل جائے تو یہاں پہ درختوں کی کٹنگ ختم ہو جائے، یہاں پہ گھر گھر اگر گیس آ جائے تو یہاں جنگلات اور بڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ کے فضل سے ٹورزم کے اتنے یہاں پہ اتنا پوٹینشیل ہے کہ جس کے بارے میں جتنا بھی کم جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے۔ اس دفعہ عید کے موقع پہ، اس دفعہ 14 اگست کے موقع پہ مجھے پتہ لگا ہے کہ لاکھوں لوگوں نے آزاد کشمیر کا رخ کیا ہے، لاکھوں لوگوں نے وہاں پہ کاغان ناران کا رخ کیا ہے، لاکھوں لوگوں نے سوات کا رخ کیا ہے، اور لاکھوں لوگوں نے نیلم ویلی کا رخ کیا ہے، لاکھوں لوگ اور مری اور ارد گرد کے علاقوں میں گئے۔ میں ٹورسٹ کی بات کرتا ہوں، جو مقامی ٹورسٹ ہے۔ اگر مقامی ٹورسٹ لاکھوں کی تعداد میں آ سکتے ہیں تو یقیناً باہر کے ملکوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے۔
ہمارے گلگت بلتستان کے اندر بھی بہت سارے لوگ اس دفعہ ٹورزم کے لیے وہاں پہ گئے ہیں. تو پاکستان کے اندر بہت پوٹینشل ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل بخشے ہیں اس ملک کو, ہم نے ان کو صحیح استعمال نہیں کیا. آج ہم صحیح استعمال کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں, اور صرف تہیہ نہیں کیے ہوئے بلکہ عملاً اس پہ کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے, چند سالوں میں یقیناً یہ تمام صورتحال بدل جائے گی, اور ہم اس خطے کے ایک دفعہ پھر ترقی یافتہ ملکوں کی, نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں انشاءاللہ ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں آ جائیں گے. ہمارے جو اس وقت اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, جو معاشی جو ہمارے اور اقتصادی جو اس وقت جو ہیں وہ ٹارگٹس اور انڈیکیٹرز, وہ بڑے پازیٹیو اللہ کے فضل سے اب نظر آ رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ دنیا الحمدللہ کہتی ہے پاکستان کے بارے میں. ہماری ملک کے اندر اقتصادی ترقی کی رفتار اب پہلے سے بہت تیز ہو رہی ہے. ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ یعنی کہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں الحمدللہ. اسحاق ڈار صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, وہ جانتے ہیں ان سب چیزوں کو, دن رات محنت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ایک اکنامک ریوائول کے لیے بہت کام کر رہے ہیں, اور جس میں یہ چیزیں شامل ہیں, اور جس میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جو مہنگائی کی جو شرح ہے وہ کتنی کم ہو چکی ہے اس ملک کے اندر. اور ہم جو ہے, لیکن ہمیں وسائل کی بہت ضرورت ہے. آج بھی میں بات کر رہا تھا اپنے وزیروں سے, مشیروں سے, حکومت کے عہدیداروں سے, اور ڈار صاحب بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے. یہاں پہ خرم دستگیر بھی بیٹھے ہیں, وہ بھی اس میں موجود تھے. تو ہم نے آج جو ہمارے جو کاشتکار ہیں ملک کے اندر, ان کو کس طرح سے ان کے لیے ایسا پیکج ڈیولپ کیا جائے جس سے وہ ان کو انسینٹیوز دیا جائے, ان کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ اجناس کو زیادہ سے زیادہ سستے داموں جو ہے وہ اگائیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں تک وہ پہنچیں. اور ان کو آج کل دنیا کے اندر اجناس کی قیمتیں بھی گری ہوئی ہیں, تو وہ بھی یقیناً پریشان ہیں. اب ان کو جو ہے وہ ایک پیکج دینے کے لیے بھی اربوں کھربوں روپے کی ضرورت ہے. تو یہ وسائل کی ضرورت اس وقت ہے. اگر یہاں پہ سڑکیں بننی ہیں, اگر یہاں پہ دوسرے منصوبے لگنے ہیں, ہسپتال بننے ہیں, تو پھر ان کے لیے وسائل کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. آپ دعا کریں, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان مسائل پہ قابو پایا جا سکے, پاکستان کی اقتصادی ترقی کو اور تیز کیا جا سکے, تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. جہاں لوگ بیچارے بھوکے رات کو اگر کوئی سوتے ہیں تو بھوکے نہ سوئیں, بلکہ ان کو ایک اچھا خوبصورت اور اچھا روزگار ملنا چاہیے, تاکہ وہ اپنے بال بچوں کو پڑھا لکھا سکیں, اچھے شہری بنا سکیں, تاکہ وہ بھی کل کو آ کے فخر کے ساتھ کہیں کہ ہم بھی پاکستانی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آزاد کشمیر بھی مجھے اتنا ہی عزیز اور اتنا ہی پیارا ہے جتنا پاکستان پیارا ہے. بلکہ پاکستان آزاد کشمیر یک جان دو قالب ہیں, اور میرے نظیر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور میں جہاں پاکستان کی ترقی کا خواہش مند ہوں, اتنا ہی میں آزاد کشمیر کی ترقی کا بھی خواہش مند ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. آزاد کشمیر زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.